अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साइंस एंड साइंस ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन करने का शुक्रिया। आज का प्रोग्राम है डच इलेक्शन के हवाले से, जो कि 17 मार्च को वेंसडे होने जा रहा है। हॉलैंड में वोट डालने के लिए आपको डच नेशनल होना चाहिए और 18 इयर्स एंड अबव। हॉलैंड की पॉपुलेशन है 17 प्लस मिलियन और पाकिस्तानी अवाम है तकरीबन 25,000 प्लस, इलीगल छोड़ के। मजे की बात यह है कि इस इलेक्शन में 2 डच पाकिस्तानी भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं इन दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा और इनके बारे में और इनकी पार्टी के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और मैं वेलकम करता हूं मरीना भट्ट को और अदील महमूद को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ वक्त में साइंस एंड साउंड ऑफ पाकिस्तान को टाइम दिया। सबसे पहले मरीना, आप अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद अदील भाई आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम ये आपके साथ वीडियो बना सकें। मेरा नाम मरीना भट्ट कुरैशी है। मैं दी हेग की बोर्न हूँ, यहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ। अबू मेरे लाहौर के हैं, अम्मी कराची से हैं और 1980 से मेरे ख्याल में यहाँ पे वो सेटल हैं। मैं खुद बिजनेस वूमन हूँ बाय ट्रेड। अपने शोहर के साथ मेरे पास एक टेक्सटाइल की कंपनी है और एक लॉन्ड्रेट है हमारे पास खैफनिंग में। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 3 छोटे बच्चों से भी नवाजा हुआ है, तो उनके साथ भी काफी मैं मसरूफ रहती हूँ। और काफी कम्युनिटी में जो है यहाँ दी हेग की जो कम्युनिटी है, सोशल वर्क में मैं बहुत काफी सालों से काफी एक्टिव हूँ। स्कूल के मामलात में या हेल्थ के मामलात में जहाँ पे भी होता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहती हूँ। तो इस साल जो है वो पॉलिटिक्स का कदम लिया है। माशाल्लाह। अदील भाई आप। जी, अस्सलाम वालेकुम सब। कामरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मरीना भाई आपका भी। मेरा नाम अदील महमूद है, दी हेग में रहता हूँ। 1984 में मैपल में पैदा हुआ था, लेकिन शुक्र है मेरे पेरेंट्स मुझे टाइम पे दी हेग ले आए थे क्योंकि दी हेग एक ऐसा शहर है जिधर माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मतलब काफ़ी इधर अच्छे काम हो रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी, और आपस में मिलना जुलना रहता है। एक बहुत अच्छा माहौल है जो हमें दूसरे मुल्कों में नहीं मिलता। मैं ऑलरेडी इलेक्शंस मतलब लड़ चुका हूँ लोकल सतह पे, और पहली दफ़ा पार्लिमानी इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे मरीना बाजी के साथ, और हमारी एक और भी बाजी है निदा बे सुबाना। तो इसमें 3 पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं, और मेरा शुरू से यही मकसद रहा है, और स्टूडेंट्स यूनियन में भी एक्टिव रहा हूँ। वॉलंटियरली काम मतलब जब से यंग हम कर रहे हैं। और जब ये देखा है कि दी हेग में काफ़ी लोग मतलब जो है पॉलिटिक्स की तरफ उनकी तवज्जो नहीं थी, तो इसमें मैंने सोचा कि इसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उधर भी दरवाजे खुले, हमारे पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी दरवाजे खुले। और ऑलरेडी आप जानते हैं, अभी डिस्कशन तो हम करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल पार्टीज इधर 20-30 सालों से मतलब अपना काम कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्ट काफ़ी अरसे से खो चुके हैं, मतलब पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी या फॉरेन कम्युनिटी से। बाद में आपसे बात करूंगा। अदील भाई, आप मुझे बताएं कि किस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, किस पार्टी के लिए आप इलेक्शन लड़ेंगे? जी, हमने निदा पार्टी को ज्वाइन किया है। निदा एक पार्टी है जो 7 साल पहले शुरू हुई थी रोटरडैम में, और अभी 3 शहरों में इनके मतलब इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, रोटरडैम, दी हेग और अल्मेरे में। ये एक ऐसी पार्टी है जिसकी इस्लामिक इंस्पिरेशन है, एक इस्लामिक पार्टी है, और हमारा जो पूरा विजन है, हमारा पार्टी प्रोग्राम भी आप साइड पे चेक कर सकते हैं, उसमें काफ़ी हमने ऐसे मतलब पॉइंट्स आगे लेके आए जो ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मतलब पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा पूरी नेदरलैंड्स की सोसाइटी के लिए मतलब हम ये समझते हैं कि इस्लाम में काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हम डच कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हैं। तो खैर वो तो काफ़ी हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन निदा इस्लामिक पार्टी उसको ज्वाइन किए हैं। अच्छा, तो मरीना आप बताएं कि निदा तो मेरी कजन का नाम है लंदन में। आप बताएं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निदा वही यही मतलब, निदा का ये एक लफ्ज है, अब्रीविएशन नहीं है ये, इसके सेपरेट लेटर्स नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टीज को होता है। अच्छा। ये निदा एक लफ्ज है और इसका मतलब ही ये निदा देना, उप्रूप जिसे हम कहते हैं कि मैं आपको निदा दे रही हूँ। अच्छा। क्योंकि 7 साल पहले जब ये, जिस तरह आदिल भाई ने बात की, जब ये रोटरडैम में स्टार्ट हुए हैं, तो उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म यहाँ पे अभी भी है, ये नहीं है कि अभी कम हो गई, लेकिन उस वक्त बहुत पीक पे थी। तो उस वक्त ये लाजमी था कि हम इस तरह की एक पार्टी बनाते
جو لوگوں کو ندا دیتی کہ آپ لوگ آئیں پالیٹکس میں بدلیں معاشرہ جو ہے ہمارے لیے بہتری کی طرف جو ہے وہ آئیں. تو اس لیے میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ یہ ایک فیمیل نیم ہے. تو ندا کو ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ ایک فیمیل مانے شی کہتے ہیں یہ اس پارٹی کے لیے. تو اس کا ٹوٹل ایک ہی لفظ ہے یہ ندا دینا. تو ٹو بی کلیئر آپ کی پارٹی از این اسلامک پارٹی درست ود اسلامک بیک گراؤنڈ. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا پروگرام کیا ہے پرتائی پرخاما؟ کامران بھائی پرتائی پرخاما تو الحمدللہ 100 سے زائد پوائنٹس ہیں اس کے. تو وہ پوائنٹس آپ بتائیں جو مین پوائنٹس ہیں. جی ہماری جو پرتائی پرخاما ہے نا کامران بھائی اس کا جو بیس ہے نا جو عدیل بھائی نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس کے 3 سورسز ہیں. ہم ایک تو فطرت جو انسانی فطرت ہوتی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ بائی برتھ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے. یہ جو باقی جو برائیاں ہیں ڈسکرمنیشن ہو گیا ریسزم ہو گیا یہ غلط کام کرنے یہ بعد میں تربیت یا معاشرہ جو ہے اس کو سکھاتا ہے. سیکنڈ ہمارا ہے آیات کہ ہم سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں کیا لیسنز دیے گئے ہیں اور ان لیسنز کو ہم پھر پرتائی پرخاما میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور تیسرا ہے ہمارا رسولوں کی ایگزامپلز ان کا جو سارا کچھ ہمیں دیا گیا ہے ان میں سے پھر ہم جو چیزیں ہیں ہم ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی پرتائی پرخاما میں. اس میں ایجوکیشن کا بھی آتا ہے ویلفیئر کا بھی آتا ہے ہیلتھ کا بھی آتا ہے یعنی پوری ایک ہولسٹک جو ویژن ہے نا وہ ہم نے پوائنٹس وائز جو ہے اس سورس میں سے لی ہے. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ 2-3 پوائنٹس اگر اس میں سے میں ظاہر کروں تو بالفرض ہمارا جو مسلم ہاتھ ہے جسے ہم اسلاموفوبک کہتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارا زور ہے. لیکن خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہماری بلیک کمیونٹی کے لیے بھی کیونکہ یہاں پہ ریسزم آپ کو پتہ پیک پہ ہے یہاں. تو جہاں پہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں وہاں پہ ہم ان کے حقوق کے لیے بھی لڑتے ہیں کیونکہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ سب ایکول ہیں. کسی کو اونچا یا نیچا درجہ ہم خود ایز اے انسان ہونے کے نہیں دے سکتے. تو ہم اس کے اوپر بہت زور ڈالتے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر اقرا ایجوکیشن کے اوپر بہت ہمارا زور ہے اور ہیلتھ کے اوپر کیونکہ اس وقت جو ہماری ہیلتھ انشورنس ہماری جو خزون تھائز سورخ ہے وہ بیماری کے اوپر فوکس کرتی ہے وہ صحت کے اوپر فوکس نہیں کرتی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آل راؤنڈ جو پوری انڈیویجول کی جو صحت ہوتی ہے اس کے اوپر ہم فوکس کریں. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے لیکن الحمدللہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. تھینک یو. عدیل بھائی آپ نے پہلے ہی ٹچ کیا تھا کہ اس پارٹی کی کیوں ضرورت آپ کو پیش آئی. دوسری پارٹیز اس پہ پورا نہیں اتر رہی تھی جو آپ کا پروگرام ہے پارٹی کا. دیکھیں ابھی آلریڈی ہالینڈ میں ظاہر ہے کافی پارٹیز ایکٹیو ہیں. مرینا باجی نے بھی ابھی کچھ ایگزامپلس دیے ہیں کہ ہماری پارٹی پروگرام میں کیا ہے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں کہ مین کام یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایتھیکس خدرہ پولیٹک اس کا مطلب ایتھیکل پالیٹکس اور ٹرسٹ ورڈی پالیٹکس. میں نے شروع سے یہ دیکھا ہے کہ باقی پارٹیز کبھی ادھر ہوتی ہیں تو کبھی ادھر ہوتی ہے. ان کا کوئی ایک مین ایجنڈا نہیں ہوتا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سیٹیں کیسے لے سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد سیٹس لینا نہیں ہے ظاہر ہے ان تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ لیکن ہمارا مقصد ہے کہ سوسائٹی میں جو چیلنجز ہیں ہم ان کو کیسے ٹیکل کر سکیں. اور مجھے بھی شروع سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلے لوکل کاؤنسل میں مطلب ایک اسلام ڈیموکریٹ پارٹی اس کو بھی جوائن کیا تھا. تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ ایسی پارٹی میں جا کے اپنے آپ کو مطلب کھو نہیں جاتے آپ چینج نہیں ہوتے. دوسری پارٹی میں نے کافی لڑکوں کو دیکھا ہے یا کاؤنسلرز یا پارلیمنٹیرینز وہ نام تو یہی لیتے ہیں مسجدوں میں آ کے ووٹس تو لے لیتے ہیں لیکن جب پارٹی جوائن کر لیتے ہیں الیکٹ ہو جاتے ہیں تو کام وہی خراب کرتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے. وہ لوگ خود جا کے چینج ہو جاتے ہیں. ایک اور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. جی مرینا ایک اور پارٹی ہے دینک پارٹی. وہ بھی ان کا بھی بیک گراؤنڈ اسلامک ہی بیک گراؤنڈ ہے. 2 ترکی لڑکوں نے شروع کی تھی دینک تھنک. وائی ڈیڈنٹ یو جوائن دیٹ پارٹی؟ کیوں نہیں جوائن کیا آپ نے؟ جی کامران بھائی یہ ایک بہت اہم ایک ڈفرنس ہے جو میں یہاں پہ ظاہر کر دوں. دینک جو ہے ایک سیکولر پارٹی ہے وہ اسلام بیسڈ پارٹی نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی ڈفرنس جو ہے نا کہ نیدا نے لوکل پہلے سطح پہ جوائن کیا اور پھر بلٹ اپ کیا ہے ہائی لیول پہ. تو جب آپ ایک عمارت یا کوئی گھر بناتے ہیں تو پہلے آپ اس کی بیس بناتے ہیں. جب آپ کا بیس نہ ٹھیک ہو تو پھر آپ اوپر تو جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ کی جو پوری پارٹی ہوتی ہے دستور ممبران وہاں پہ جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ دو مین ان کی جو ہیں ڈفرنس ہے. اور دوسری وہی بات ہے نا کہ جو عدیل بھائی بھی بات کر رہے ہیں کہ اسلام انسپائرڈ میرے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری تھی کیونکہ ہم ایز اے مسلمان ہمیں اپنی آخرت نہیں بھولنی چاہیے. ہم نے وہاں پہ بھی جا کے حساب دینا ہے. جو کام ہم نے یہاں کی ہے
وہ وہاں پہ بھی ہمیں حساب دینا ہوگا. تو وہ اسلام انسپائرڈ پارٹی سے ہی جو ہے ہم جوائن کر کے ہی جو ہے وہ صحیح سے کر سکتے ہیں. تو عدیل بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی ندا کے بارے میں ہالینڈ میں سب سے بڑی جو غلط فہمی وہ کیا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ؟ مطلب مس انڈرسٹینڈنگ میرے خیال سے اپنی کمیونٹی میں تو نہیں ہوگی, لیکن جو ڈچ کمیونٹی ہے اس میں ظاہر ہے ایک صرف ہماری پارٹی کی نہیں لی, اگر آپ ایسا ٹاپک اسلام کو لے لیں, مطلب بہت سے مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے بارے میں. لوگ جو مسلمانوں کو جانتے نہیں ہیں ان کے خیال میں یہی ہے کہ یہ تو شریعہ پارٹی ہے, یہ تو ٹیک اوور کر لے گی, یہ تو ہاتھ کاٹیں گے. کیا آپ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے کوئی بالکل بات ہے ہی نہیں. آپ کو ایسا پروگرام ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے, لیکن میں نے یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ میرے ڈچ فرینڈس بھی ہیں, لوکل کاؤنسل میں بھی جو پارٹیز ہیں وہ ایک پارٹی بشک وہ پے ہو, بشک رائٹ ونگ پارٹی ہو, وہ ریسپیکٹ ضرور کریں گے نیدا کو, کیونکہ ہم نے کاؤنسل میں جو کام کیا ہے روٹردام دن ہاگ المیرے میں, وہ ایک بہت اچھے طریقے سے کام کیا. اور جو ڈچ میرے دوست ہیں انہوں نے ہمارا پارٹی پروگرام دیکھا ہے, وہ تو حیران رہ گئے کہ ایسا پارٹی پروگرام ہم نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے, اس میں تو بہت اچھے کام کیے ہیں. جو آپ نے کام کیا اس کے بارے میں آپ سے میں ضرور پوچھوں گا آگے جا کے, لیکن مرینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پالیٹکس میں آئی, اسپیشلی ایز اے پاکستانی؟ آپ نے کیوں یہ سوال ویسے آپ کو عدیل بھائی کی طرف کرنا پڑے گا. نہیں کامران بھائی, جو سچی بات ہے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پالیٹکس میں. میں کافی اپنا جو سوشل ورک کرتی تھی اس میں کافی میں خوش تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ آپ انڈیویجول سطح پہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ ٹیمپرریلی اس کا تو افیکٹ ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ سارا کا سارا عدیل بھائی کو جاتا ہے. انہوں نے نومبر میں میرے سے بات کی کہ مرینا باجی اس طرح نیدا پارٹی, میں کہ جی میں جانتی ہوں, شروع سے آپ کو سپورٹ کیا, شروع سے فالو کیا. کہتے ہیں اب وہ نیشنل سطح پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ تو میں نے 2 سیکنڈ بھی نہیں سوچا, میں نے ان کو فوراً ہاں کر دی. بعد میں نے اپنے خاوند صاحب سے بات کی, لیکن ان کو میں نے پہلے ہاں کر دی تھی. سارا کا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے الحمدللہ. اور عدیل بھائی آپ کی فیملی اور آپ کے فرینڈس پاکستانی کمیونٹی اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ ایسے ڈچ پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں؟ ہاں نہیں, اس پہ انشاءاللہ آتے, لیکن پہلے میں مرینا باجی کا تھینک یو بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے 2 مہینے میں ایسے کام ماشاءاللہ کیے ہیں, بہت ہمیں پراؤڈ کیا ہے. خاص طور پہ دی ہیگ کی جو کمپین ہے اس میں بہت ایکٹیو ہے, تو انشاءاللہ ہمارے سکسیس میں بھی ان کو بہت سے کریڈٹس ملیں گے انشاءاللہ. تو آپ پوچھ رہے ہیں جی کون سی دی ہیگ کی کیمپین؟ ظاہر نیدا پورے ملک, اچھا اوکے, الیکشن خاص طور پہ پورے ملک میں ایکٹیو ہے, لیکن خاص طور پہ دی ہیگ میں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں. تو 2 مہینے میں دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک پاکستانی کمیونٹی ایک نیو پولیٹیشین ماشاءاللہ ایک ہائی لیول پہ آ گئی ہے. ماشاءاللہ ٹیم ورک عدیل بھائی, ٹیم ورک الحمدللہ. بالکل ٹیم ورک. تو فیملی کا آپ پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ کو اصل بات بتاؤں تو فیملی ظاہر ہے پراؤڈ بھی ہے, فخر بھی محسوس کرتی ہے, لیکن وہ کبھی کبھی مجھے مس بھی کرتے ہیں کہ میٹنگ میں اور کبھی ہمارا کام بھی کر لیا کرو. تو ویسے تو ماشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک امیج ہے کہ آپ پولیٹکس جوائن کرتے ہیں تو آپ نے تو ادھر جا کے امیر ہو جانا ہے, جیبیں بھر لینی ہے اور کئی پروجیکٹ آپ کو ملتے ہیں. تو کامران بھائی ادھر کام الٹا ہے. ادھر اگر تو آپ نے اچھی نیت سے کام کرنا ہے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت سکون کی نیند آتی ہے, آپ کو رزلٹ نظر آتے ہیں, لیکن آپ کی جیب ادھر پولیٹکس میں ایکٹیو ہو کے زیادہ خالی ہوتی ہے, بھرتی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم دینا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ادھر خاص طور پر اگر میں لوکل کاؤنسل کو دیکھوں وہ تو ایک پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے, تو لیکن کام آپ کو فل ٹائم چاہیے, کیونکہ ایک تو اتنی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور ہر ویک میرے کسی نہ کسی ٹاپک پہ کسی برخ کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے. کبھی کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کبھی کوئی فرخننگ جاتی رہی ہے, کبھی کسی کا گھر مطلب وہ خمیت واپس لینا چاہ رہی ہے. تو اس طرح کے کافی مطلب مسائل ہوتے ہیں جو آتے ہیں, تو اس میں زیادہ ٹائم تو لگتا ہی ہے. تو مرینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی کمیونٹی میں کافی انوالوڈ ہیں اور آپ نے 2 مہینے جیسے عدیل بھائی نے کہا کافی محنت کی ہے, کافی کیمپیننگ کی ہے. پاکستانی کمیونٹی کتنی متحرک ہے, کتنی موٹیویٹڈ ہے کہ آپ یہ کر رہی ہیں, اور وہ کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ سمجھتے کہ وہ ووٹ بھی ڈالیں گے؟ نہیں الحمدللہ کامران بھائی بہت پازیٹیو رسپانس آیا. سب سے پہلے تو ہم نے جب اپنی کینڈیڈیٹ لسٹ میرے خیال میں 10 جنوری تھی جب ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ لسٹ جو ہے وہ پبلش کیا, اس سے پہلے ہمیں الاؤڈ بھی نہیں تھا کہ ہم بات کرتے. obviously گھر میں تو ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا, لیکن 10 جنوری جیسے کینڈیڈیٹ لسٹ پبلش ہوئی ہے, عدیل بھائی نے بھی میسج ڈالا ہے, تو ایسے میسیجز آئے ہیں الحمدللہ. اور خاص طور پہ اگر میں دیکھوں ینگ کمیونٹی کو, ہماری لڑکیاں خاص طور پہ جو حجاب بھی پہنتی ہیں اور جو باہر کام بھی کرتی ہیں, ان کے مجھے اتنے پازیٹیو رسپانسز آئے ہیں کہ باجی شکر ہے کہ کسی نے یہ قدم لیا. کیونکہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ جو آپ کے جیسا
لائک مائنڈڈ ہو, آپ کی طرح نظر آتی ہو, تو موٹیویشن ملتی ہے آپ کو کہ جی ہم بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری جو خاص طور پہ جو آنٹیاں ہیں ان کے لیے بھی میں اردو میسیجز بناتی رہتی ہوں, ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ پالیٹکس, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کامران بھائی, ہم زیادہ تر ہم پاکستانی پالیٹکس, ہماری ٹی وی جو ہے وہ ادھر کی چینل کی ہی ہوتی ہے, تو ان کو بھی سارا بتا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ بہت سپورٹ مل رہا ہے. اولڈر جنریشن کی بھی سپورٹ مل رہی ہے اور ینگر جنریشن کی بھی سپورٹ مل رہی ہے. تو ہمیں امید تو ہے کہ انشاءاللہ کافی لوگوں نے آلریڈی ڈال چکی ہیں, 70 سال سے اوپر آبویسلی وایا پوسٹ ڈال سکتے تھے, تو ہمیں امید ہے کہ کافی لوگ جو ہیں اس دفعہ جائیں گے پولنگ اسٹیشنز. اچھا, اور عدیل بھائی یہ بتائیں کہ اس پارٹی میں تو 2 پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں ماشاءاللہ, نیشنل لیول پہ, نیشنل سطح پہ کتنے پاکستانی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ نیدا میں 3 پاکستانی کینڈیڈیٹس ہیں, اور اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ دینک میں 1 پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے, اور پارٹی فدئی میں 1 کینڈیڈیٹ ہے. اچھا, لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی اکثر انہی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ظاہر ہے مسلمانوں کے حق میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے مسئلے مسائل کو جانتے ہیں اور ہمارے اگینسٹ نہیں جاتی. عدیل بھائی, مرینا آپ نے کہا کہ 2013 میں آپ کی پارٹی نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا لوکل الیکشن میں. آپ ناظرین کو بتائیں کہ کیا ڈیفرنس, کیا تبدیلی وہ لے کر آئی ڈچ سوسائٹی میں, انہوں نے کیا کام کیا فار دا مسلمس اسپیشلی بیکاز یو آر اسلامک پارٹی. بہت سے کام کیے ہوں گے لیکن مین تبدیلی مین آئی تھنک جو اس طرح کی پارٹیز کا جو مقصد ہے نا کہ وہ لوگوں کو ان کا جو ہے شعور بیدار کرنا کہ بھئی آپ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں, تو آپ اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ پالیسیاں بنائی جائیں گی. ہم یہاں پہ انگلش میں اگر اس کو بولیں تو either you're at the table or you're on the table. اس وقت ہم on the table ہیں. نقاب کا بین کا بھی دیکھ لیں, اب نقاب بین کیوں آگے بین پالیسی کیوں لا کیسے انہوں نے پاس کیا, کیونکہ مسلمان نہیں تھے وہاں ڈسکس کرنے کے لیے اس چیز کو. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے, اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے, اس طرح کی پارٹیز کو آپ چانس نہیں دیں گے, تو آپ کے خلاف پالیسیز بنیں گی. حلال میٹ کے حوالے پہ بھی بہت ایک اہم ٹاپک تھا کچھ سال پہلے, تو وہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے وہ بل جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا, وہ یہودی کمیونٹی کی وجہ سے وہ کینسل ہوا ہے بل. تو ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا پڑے گا, اور نیدا کی آنے کی وجہ سے خاص طور پہ روٹرڈیم میں اس وقت موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی. اب الحمدللہ دی ہیگ میں عدیل بھائی نے بہت محنت کی ہے, تو یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. تو ہمارے نیشنل جانے کا بھی یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ چینج ہو. اور سیکنڈ جو ہے وہ آپ پالیٹکس میں جب جو پولیٹیکل پارٹیاں جو آلریڈی ایگزسٹنگ پارٹیز میجورٹیز جو ہیں ان کو آپ نے ایک ٹیک خلائی, یعنی ان کے اگینسٹ آپ نے آواز اٹھانی ہے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اپنا نظریہ بدلیں, کیونکہ الٹیمیٹ آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ آپ کی پاتائے پرخامہ کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ میجورٹی پارٹیز بھی کاپی کریں اور اس بیس کے اوپر وہ اپنی پالیسیز بنائیں. تو میرے خیال میں الحمدللہ ہم کافی کامیاب ہیں اس میں, لیکن ابھی کافی اور کام بھی کرنے والا ہے انشاءاللہ. عدیل بھائی آپ بتائیں کہ کتنی آپ کو امید ہے کہ آپ جو ہے نا پارلیمنٹ میں آ جائیں گے. میری تو دعا ہے آپ دونوں آ جائیں, اور جو تیسرا پاکستانی اسپیشلی دے ول بی الیکٹڈ اور آپ کو ووٹس ملیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے چانسز ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ امید تو پوری ہے کہ ہماری پارٹی وہ سیٹ لے گی, لیکن ریالٹی یہ بھی ہے کہ ابھی ایسے نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کو 5 یا 10 سیٹیں ملیں گی. ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایسا پاکستانی پارٹی کو فلی سپورٹ کریں تاکہ ہماری پارٹی کے لیڈرشپ کا اس کا مینٹر ہو, ادھر نیدا کا کام کریں, اور پاکستانی سپورٹ کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیدا کامیاب ہوگی. تو چانسز زیادہ چانس انشاءاللہ ہوگا کہ ہم خود بھی الیکٹ ہوں. اگر آپ الیکٹ ہو گئے, آپ کی پارٹی میں جو لیڈر ہیں, دیٹ ول برنگ شاک ویو ٹو دی ڈچ پالیٹکس اور ورلڈ نیوز ہوگی ڈیفینیٹلی. الحمدللہ کافی چانس ہے, اور ظاہر ہے یہ بھی ایک ڈیوٹی پاکستانی کمیونٹی کے اوپر بھی ہے کہ آپ لوگ کتنے ووٹ دیں گے ہم پاکستانی کینڈیڈیٹس کو, اور جتنا پاکستانی کمیونٹی ہمیں زیادہ ووٹس دے گی اتنے ظاہر چانس بڑھیں گے. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا ماشاءاللہ لائف طرح کرے نور دین الوالی,
اور ایسا میں نے پولیٹیشین آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمارے ایسا مسلم کمیونٹی، لیکن مسلم کمیونٹی کے علاوہ بھی جو ڈچ کمیونٹی ہے پورے ہالینڈ میں، ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں دوبارہ ٹرسٹ دے سکتے ہیں کہ پالیٹکس میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں. اچھا چلو، یہ تو تھی ڈچ پالیٹکس. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی ایٹ لیسٹ ایک جو ہے پارلیمنٹری سیٹ لے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ 2 لیں گے انشاءاللہ آئی ہوپ سو. اور ہمارے کینڈیڈیٹ نمبر 2 جو ہے ایلسا، اس نے توہین رسالت کے بارے میں، خود ایک لائر بھی ہیں، اس نے کافی مطلب اچھا رول پلے کیا ہے. اس جو توہین رسالت کا جو کیس ہے، پٹیشنز بھی ہمارے ہیں، لیکن ڈچ میڈیا میں اس نے مسلمانوں کو ایک بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے اور یہ بھی ڈیفینڈ کیا ہے کہ اس کو منع ہونا چاہیے کہ آپ حضور پاک کے خلاف کریکٹرز بنائیں اور ان کی توہین کریں. اوکے ماشاءاللہ، ویری گڈ ویری گڈ. دیٹ از اے کاز جس میں پاکستانی تو ڈیفینیٹلی سب سے آگے ہوں گے، انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں. تو آپ دونوں اوبویسلی آپ دونوں کا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے. کبھی آپ نے پاکستانی پالیٹکس کو فالو کیا؟ بڑا کہتا ہے کوئی بھی پاکستانی ہاؤس ہولڈ ایسا نہیں ہے اچھا جس میں پاکستانی پالیٹکس فالو نہیں کی جاتی. آپ اگر نہیں بھی سننا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے اینکرز کی آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ آپ کے کانوں میں پڑتی ہی پڑتی ہے. الحمدللہ. جی لیٹ می آسک یو ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. ابھی اس وقت کون سی پارٹی ہے پاکستان میں جسے آپ اٹریکٹڈ ہیں، افیلیٹڈ ہیں؟ یا عدیل بھائی آپ پہلے جا سکتے ہیں اس سوال کے لیے. دیکھیں کامران بھائی، میں سیدھی بات کروں گا. میں آلریڈی ڈچ کاؤنسل میں نے ایکسپیرینس کیا کافی. ادھر کا سسٹم دیکھا ہے. پاکستان میں جو بھی پارٹی ہو، ادھر کا سسٹم بہت خراب ہے. ادھر جب تک وہ سسٹم کو چھوڑے، لیکن ابھی اس وقت جو پارٹیز اویلیبل ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، ان میں سے کون سی ایسی پارٹی ہے جو آپ کے سب سے زیادہ کلوز ہے؟ دیکھیں ہم نے ساری پارٹیوں کے کرپشن تو آلریڈی دیکھ چکے ہیں، ان کا رزلٹ بھی دیکھا ہے. ابھی ظاہر ہے کافی لوگ پازیٹیو ہے پاکستان تحریک انصاف میں کے بارے میں. عمران خان جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ لیڈر نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی حالات میں کچھ چینجنگ ابھی نظر نہیں آ رہی پاکستان میں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی چینجنگ نہیں آئے گی ہم ایک رول پلے نہیں کر سکتے. جب تک پارلیمنٹیرینز کے پاس بجٹ ہوگا، جب تک کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے، وہ پاکستان میں بہتری آ نہیں سکتی. آپ نے 10 کروڑ آپ کو پہلے چاہیے تھے تو میرے پاس پہلے پیسے نہیں ہیں، میں الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. جب نظام چینج ہوگا تب مجھے اور مدینہ کو بھی چانس ملے گا کہ پاکستان میں ہم حصہ لے الیکشن میں. کامران بھائی، عدیل بھائی نے بالکل درست بات کی. اگر ہم اس وقت پاکستان میں ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ عدیل بھائی اور میں اپنی پارٹی بناتے. ہم کسی جو ہے ایگزسٹنگ پارٹی، کیونکہ بات وہ یہ نا کہ سسٹم نہیں صحیح. جب تک آپ اس سسٹم کے کو چینج نہیں کریں گے تو کوئی بھی جو بھی پارٹی آئے گی یا جو بھی آئے گا اس کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی رہے گی. تو سسٹم کا جو ہے بدلنا لازمی ہے. تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ آنے والی جنریشن جو ہے اس چیز کو بدل سکے گی. لیکن دیکھیں کامران نے ابھی اب 20 سال ہمیں دے، نیدہ میں ہم کافی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. 20 سال بعد میں اور مدینہ پاکستان جا کے اپنی پارٹی بنائیں گے اور نیکسٹ پرائم منسٹر اور انشاءاللہ. کیوں نہیں، مجھے پوری امید ہے. کیوں نہیں، اگر عمران پالیٹکس میں آ سکتے ہیں ایسے تو آپ بھی آ سکتے ہیں. کیوں نہیں؟ لیکن سپوز کہ اگر آپ کی پارٹی نے 1 یا 2 سیٹیں انشاءاللہ جیت لی تو سب سے پہلی آپ کی پوائنٹ آف اٹینشن کیا ہوگی؟ کس پہ آپ توجہ دیں گے؟ میں کس سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ یا آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی کلیئر ہے. اسلاموفوبک جو اور ریسزم کا جو انسٹیٹیوشنل ریسزم جو ہے، انسٹیٹیوشنل ریسزم وہ چیز ہے جو گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں کی جاتی ہے. توسلاخ افیئر ہے جو ابھی لاسٹ کافی بڑا اس کا جو ہے اسکینڈل بنا تھا، وہ خالی وہاں اس لیول بلاسٹنگ نیوز پہ نہیں ہو رہا، وہ سارے گورنمنٹ لیول کی جو منسٹریز ڈپارٹمنٹ ہیں، خمینی تحائز کی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ ہو رہا ہے. تو ہم اس چیز کو سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو ٹیکل کریں گے، کیونکہ جب آپ ہائی لیول کے اوپر اس چیز کو بہتر نہیں کریں گے تو پھر وہ لو لیول ڈفرینٹ سوسائٹی کے انسٹیٹیوشنز میں وہ چینج نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو ہمارا ہے وہ اسی کے اوپر فوکس ہوگا. Is there something else جو آپ کہنا چاہتی جو میں نے نہیں پوچھا آپ سے؟ عدیل بھائی آپ، پھر مدینہ آپ، کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی میں جو اہمیت ہے نا ووٹ ڈالنے کی، وہ الحمدللہ پچھلے سالوں سے کافی گرو کی ہے، لیکن ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ڈچ لیول پہ پارلیمنٹ الیکشن میں 80% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. جی
اور وہ ووٹ ہمارے فیوچر کے بارے میں ہے کہ کون سی پالیسیز بنیں گی. اگر پاکستانی کمیونٹی میں صرف 30 یا 40% لوگ ووٹ ڈالیں تو بہت کم ہے. تو میرا تو یہ پیغام ہے لوگوں تک کہ آپ ووٹ ضرور ڈالیں, جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اس پارٹی کو دیں, لیکن ووٹ ضرور ڈالیں. ورنہ ایسی پارٹیز آئیں گی پارلیمنٹ میں جو آلریڈی ہے ادھر, جو مسجدیں بند کرانے کی باتیں کر رہے ہیں, قرآن کو بین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسے ریپرزینٹیو آگے آئیں جو ہمارے مسئلوں کو حل نکالیں. جس طرح ہمارے اسلامک بخراف فلات سے فار ایگزامپل, ابھی بھی بہت مشکلوں سے ہم اس کو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کر رہے ہیں کہ ادھر اسلامک فیونرلز وغیرہ ہوں, کیونکہ اب جانتے ہیں کہ شروع میں کافی لوگ پاکستان جا کے مطلب تدفین کراتے ہیں, لیکن نیکسٹ جنریشن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں, ہمارے بچے ادھر ہیں, ہمارے سب جاننے والے ادھر ہیں, تو ہم نے ہمیں ادھر دفنانا چاہیے. تو اس طرح کے کافی مسئلے ہیں جس کو ہم نے مطلب پولیٹیکل لیول پہ حل کرنے ہیں, اور اگر مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی ووٹ دے گی تب اس کے چانس بھی بڑھیں گے. مرینا, اس کو میں اپنے یوٹیوب چینل سائٹس اینڈ ساؤنڈس آف پاکستان پہ اپلوڈ تو کروں گا, فیس بک چینل پہ بھی اپلوڈ کروں گا, لیکن پاکستان اینڈ نیوم پہ بھی اپلوڈ کروں گا جہاں پہ اوبویسلی بہت ساری پاکستانی کمیونٹی ہے. ان کے لیے آپ کا کوئی میسج پاکستانی ینگسٹرز کے لیے؟ یا الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ میں بھی کافی ایکٹیو ہوں, تو وہاں سے مجھے کافی سوال آتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یونائٹڈ جس طرح فرنٹ کہہ لیں, یا ایک ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ہم پاکستانی یونائٹ ہو کے کوئی کام کر سکیں. تو میرا تو سب سے یہی اپروپ ہوگی کہ ایک تو جو عدیل بھائی نے کہا کہ آپ ووٹ ڈالیں ضرور, دوسرا ایک www.muslimstemhulp.nl اس پہ آپ جائیں, muslimstemwiser.nl اس پہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ کون سی پارٹی آپ کے پاس سب سے بیسٹ پاس کرتی ہے, اور آپ خود جائیں ووٹ ڈالیں, اور آپ دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی آپ قائل کریں کہ آپ لوگ بھی ووٹ ڈالیں. اور سیکنڈلی یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ, عدیل بھائی بھی ہمیشہ اپروچیبل ہوتے ہیں, میں بھی ہمیشہ اپروچیبل ہوتی ہوں, تو کوئی بھی آپ لوگوں کے مسئلے یا مسائل ہیں تو آپ ہمیں اپروچ کریں, تو انشاءاللہ ہم اب پوری کوشش کریں گے کہ جہاں پہ بھی جس طرح بھی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور آپ کی ہیلپ کریں. تو میری تو یہی اپروپ ہوگی سب سے. چلیے میں بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کی انفارمیشن کے لیے. میں نے کل یہ کیا تھا, یہ کیا کہتے ہیں, کون سا وائزر, ندا پارٹی آئی تھی, یو نو, ایز اے ریزلٹ. So I will definitely کامران بھائی ووٹ ڈالنا بھی ہے, ایڈوائس وہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں, یا ماشاءاللہ, یا definitely. تو اس کے اوپر بھی یہ کامران بھائی, ہم نے پہلے بھی عدیل بھائی نے اور میں نے بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں کہ اگر آپ خود کسی بھی, اگر آپ کو کوئی لمیٹیشن ہے, کوئی بیماری وجہ سے یا فزیکلی آپ نہیں جا سکتے, تو آپ مختخنگ ضرور دیں, آپ اتھارٹی دیں. ہر کوئی 3 مختخنگ لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ. That's very good. Very good. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے سائنس اینڈ ساؤنڈ آف پاکستان کو وقت دیا. I wish you all the best. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, کامرانی دے, اور چلے پھر انشاءاللہ 17th کو وینسڈے کو ہم سب ووٹ ڈالنے جائیں گے, اینڈ the next day result. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کامران بھائی. کامران بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مین سر لائک اینڈ سبسکرائب کامران بھائی چینل آشف علی صاحب. شکریہ. میں اپنی پروموشن نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن بہت نہیں, مگر ہاں بہت اچھا چینل ہے آپ کا کامران بھائی. بہت بہت شکریہ. اوکے گائز, اللہ حافظ. السلام علیکم. ہالینڈ میں پچھلے 30 سالوں سے مسلمان اور مختلف ممالک اور رنگ کے لوگوں کو سیاست میں غلط استعمال کیا جا رہا ہے. نیدا, ہم مل کر آپ اور میں اس چیز کو بدلیں گے. ہم سب اس ملک کا حصہ ہیں, ہم سب کے ایک جیسے قانون ہیں, ایک جیسے حقوق ہیں اور ایک جیسی ذمہ داریاں ہیں, اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہمارا ووٹ ڈالنے کا حق ہے, آنے والے 3 دسمبر یعنی پارلیمنٹ کے الیکشنز کے لیے. یہ جو خط آپ دیکھ رہے ہیں اس کام کے لیے بہت اہم ہے. یہ آپ کا بیلٹ, آپ کا سٹیمپ پاس ہے. 18 سال سے اوپر کے ڈچ نیشنلٹی ہولڈرز کو عنقریب یہ خط پہنچے گا. آپ اسے سنبھال کے رکھیں اور 15, 16 یا 17 مارچ کو اس بیلٹ کے ذریعے آپ ووٹ ڈالنے جائیں. یہ موقع 4 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کو آپ ضائع نہ کریں اور مجھ پہ
اور میری پارٹی نیدا پہ ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ کا بیلٹ گم گیا ہے تو آپ 12 مارچ سے پہلے اپنے لوکل کونسل یعنی خمینت سے آن لائن ایک نیا منگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کسی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے یا اگر آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو اپنا بیلٹ کی اتھارٹی یعنی مختخنگ دے سکتے ہیں، وہ پھر آپ کے لیے آپ کا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہر ایک ووٹ اہم ہے۔ اس سال کی قومی الیکشنز میں آپ پہلی دفعہ اسلامکلی انسپائرڈ پارٹی نیدا پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہ واحد ایک وہ پارٹی ہے جو اسلام کو مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ حل کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ پورے یورپ میں ایک یونیک نظریہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو ندا دے رہی ہوں کہ آپ 15, 16 اور 17 مارچ کو ضرور نیدا پہ ووٹ ڈالیں۔ میرا نام مرینا بٹ قریشی ہے اور میں خود کینڈیڈیٹ پارلیمنٹرین نمبر 28 ہوں نیدا کی، اور میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں آپ مجھ پہ اعتماد کریں اور ووٹ ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔